Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. जी हम अपने शो पर हमने जो तरतीब दिया अपना रनडाउन वो ईरान और यूएस का जो मामला चल रहा है इस पर ही हम बात कर रहे हैं। कल भी हमने ये बात की और आपने बहुत अच्छा आपका फीडबैक भी रहा क्योंकि अपडेटेड भी आप हुए और आपको तज्ज़िये भी मिले इससे मुतालिक। लेकिन नादिया कल की जो बात थी उसके बाद ये जो दिन गुजरा है रात में, देखिए 7 की रात 8 की सुबह, ये तो सारी दुनिया पे बहुत भारी थी जहाँ ट्रंप ने कहा कि एक सिविलाइजेशन को जो है दुनिया से वाइप आउट कर दूंगा एंड वी वर एक्सपेक्टिंग रेडी फॉर एनीथिंग, सो वाज ईरान। और उसके बाद जब सब एक मिरेकल के लिए दुआएं कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जम्प्स इन एंड बिकम्स द सेवियर। और उसके बाद फिर एक बड़ा सुकून सा आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब कंट्रोल में हैं, अब टॉक शुरू होंगी। लेकिन फिर आप ये थर्ड जो इसमें है प्लेयर, आप उसको ना भूलें, वो है इजराइल। और इजराइल की तरफ से कभी किसी सीज़ फायर का एहतराम हुआ ही नहीं। मसला ये कि जो तीसरा प्लेयर है उसका कोई ना दीन है ना ईमान, और इसीलिए वायलेशन शुरू हो गई। 24 घंटे के अंदर ही वायलेशन शुरू हो गई और 10 मिनट में 100 से ज़ायद जो है हमले ऑन लेबनान। What is this? बिल्कुल, लबनान पर इसराइल ने हमले किए हैं और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 250 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हुए हैं। अब ये सीज़ फायर वायलेशन ऐसे टाइम पर की गई है कि जब दोनों ममालिक, बल्कि इसराइल को और यूएस को हम अलग अलग थोड़ा सा देखते हैं और जब तज्ज़िये होंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके मकासद एक भी हैं और कहीं कहीं इनका हदफ एक है, लेकिन कहीं कहीं यूएस डिसएसोसिएट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है इसराइल के साथ। लेकिन ये सीज़ फायर वायलेशन कहाँ तक जाएगी? ईरान ने भी फिर रिटेलिएट किया उसके जवाब में, और ये जो अमन की कोशिशें जिनको हम बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे थे, थोड़ा सा इनको धचका लगा और इसके बारे में बयानात फिर आना शुरू हो गए। ईरान की तरफ से भी, ईरानी स्पीकर ने भी बयान दिया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी बयान दिया कि आप एक बार डिसाइड कर लें कि आप जंग चाहते हैं या जंग बंदी चाहते हैं। अच्छा, दो तीन इश्यूज हैं, दोनों एक पेज पे ना हो ना, इजराइल और यूएस, तो फिर भी कोई बेहतर बात है। लग रहा है कि जैसे सीज फायर ईरान और यूएस के बीच में हुआ है, नॉट बिटवीन ईरान, यूएस एंड इजराइल। इजराइल तो इससे आउट है, वो तो वायलेट कर। अच्छा, 2-3 इश्यूज इसमें हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन भी हुई है। क्लैरिटी कुछ 2-3 जगह पर अभी आना बाकी है और उसमें से एक जो मामला है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने भी वाज़े तौर पर ये बात कर दी और जब उनकी तर्जुमान भी बात करने आई तो उन्होंने भी कहा कि लबनान अभी इस आर्जी जंगबंदी में शामिल नहीं है, सीज़ फायर मुआहदे में अभी शामिल नहीं है और हिजबुल्लाह की वजह से लबनान में सीज़ फायर नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़े कर दिया। अच्छा, एक तरफ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब सीज़ फायर होगा, और ईरान भी का भी ये मुतालबा था कि लबनान को भी इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर का मामला है उस पर अभी एक स्टेटेड मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ निकात ऐसे भी आ रहे हैं ना कि जिनके बारे में कंफर्मेशन नहीं हुई है कि न्यूक्लियर का जो मामला है इसको रोल बैक कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर एग्रीमेंट ईरान का होता है या नहीं होता, ये देखना पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। और ईरान में इस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है, एहतजाज भी किए जा रहे हैं कि लबनान में भी फौरी तौर पर रोका जाए अगर दायमी जंग बंदी की तरफ बढ़ना है। आज हम डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल है कि भाई आप लेबनान के लिए इतने कंसर्न्ड क्यों है ईरान, तो वो भी हम बात करेंगे कि क्यों ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वहाँ हो रहा है बहुत ही गलत है। साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो स्टेटस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हेडलाइंस लगा रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इज क्लोज्ड, जो कि पहली शर्त थी ट्रंप की कि जी सीज़ फायर के लिए पहले इसको आप अनकंडीशनली खोल दें इसको। फिर लोग कहते हैं कि जी जंग का मकसद तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलना था ही नहीं, वो तो पहले से खुली थी, लेकिन ये कि जंग बंद करने के लिए ये सबसे पहला क्लॉज था। अब ये कि 24 घंटे के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का क्या हाल है, वहाँ जो हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि फिर से बंद होगी, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू। फिर दूसरा जो इसमें वर्जन आ रहे हैं वो ये कि नहीं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है टोल लगा दिया गया है और शिप्स को चेक किया जा रहा है, वेसल्स को, कि इससे कोई एम्यूनिशन तो नहीं लेके जाया जा रहा है इधर से उधर, तो वो भी उसको चेक किया जा रहा है। लेकिन क्या कंप्लीटली क्लोज है? हॉर्मज़ के बारे में बंद तो कर दी गई है, लेकिन देखें बंद करने की वजूहात एक मुख्तलिफ सी वजूहात सामने आई। उसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि वहाँ माइंस वगैरह हो सकती हैं तो मुतबादिल रास्ते दिए जाएंगे और आप ईरानी फ़ौज के साथ कोऑपरेट करें ताकि मुतबादिल रास्तों की तरफ आप बढ़ें। तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। एक तरफ स्टेट ऑफ बंद इसलिए की गई थी कि हमले किए जा रहे थे ईरान पर, लेकिन अब जो बंद की गई है उसकी वजूहात कुछ मुख्तलिफ ही सामने आई। अच्छा, ये तो सब कुछ हो रहा है जो हमने आपको अपडेट कर दिया कि सीज़ फायर वायलेशन भी हो रही है, इस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में किया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान ने इस वक्त ये कोशिशें की हैं और पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है इसका एतराफ़ पूरी दुनिया में हो रहा है।
یورپی یونین جرمنی کی طرف سے آفیشیل موقف سامنے آیا، وہ آپ سب نے دیکھا، انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اسپین کی طرف سے باقاعدہ موقف آیا کہ پاکستان نے جو بہترین کردار ادا کیا اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچایا. پھر اس کے ساتھ اٹلی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد انٹونیو گوتریس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا. اور یہ اتنی انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹیز کا ایسے اکنالج کرنا پاکستان کو انڈیا کو بہت تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ ایویں خوش ہو رہے ہیں، ایسا کہاں ہوا. لیکن پھر جب دنیا انڈورس کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے ایمبیسڈرز آف پیس ہیں اور ان کی وجہ سے اتنی خوفناک جنگ جس کو کوئی روک ہی نہیں پا رہا تھا وہ رک گئی، سیز فائر ہوا اور اب ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، تو اس پہ جو ہے انڈیا کو بہت تکلیف. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے روس کی بھی تعریف کی ہے، انہوں نے چین کی بھی تعریف کی ہے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی بھی تعریف کی ہے کہ دن رات جس طریقے سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اسی محنت کی وجہ سے ہم یہ کر پائے ہیں. اب سب کی نظریں جو لگی ہوئی ہیں وہ 10 تاریخ پر ہیں، کیونکہ ایک آلریڈی وفد تو آ چکا ہے، 23 رکنی ارکان وہاں پر موجود ہی ہیں اسلام آباد میں، لیکن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے ایران کی طرف سے ان کے اسپیکر پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد ٹاکس کا آغاز ہوگا. اسلام آباد اکارڈ کی طرف یہ جانا چاہیے، ہماری تو دعا یہ ہے. اب یہ کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی. تو ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر نعیم ظفر صاحب نے، یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رائزنگ شائن میں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. بریگیڈیئر صاحب ذرا بتائیے گا اسلام آباد ٹاکس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا کمپلیٹ کو جو ہے سیز فائر کے ساتھ ساتھ جنگ بندی ہو سکتی ہے ابھی ان حالات میں جب اسرائیل جو ہے وائلیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے بہت کوشش کی ہے، انت تک کوشش کی ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے، آپ یقین کریں 48 آورز رات کو سوئے نہیں ہیں. وہ امریکن پریزیڈنٹ سے، امریکن وائس پریزیڈنٹ سے، ایران کے ایڈمنسٹریشن سے ہر وقت بات کرتے رہے اسی ٹاپک کے اوپر کہ ایک دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ بالکل یہ بڑے خطرناک حالات ہو رہے ہیں. اور اس میں اسرائیل جو تھا یہ اسپائلر کے طور پہ کام کر رہا تھا. انہوں نے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران میں بڑے سخت اٹیک کیا، پھر ایران نے جا کے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل سے جو ایک ہب ہے وہاں پر اٹیک کر دی، جس سے بڑے حالات تشویشناک ہو گئے. لیکن پاکستان نے پھر دونوں سائڈس کو بہت سمجھایا، ایران کو سمجھایا، اس کے بعد سعودی عرب کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں یہ کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ ایک سیکٹرین کلیش کروائے اس کے ساتھ، یا یہ آپ کو آپس میں لڑا دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ آپس میں ٹوٹل ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا اسرائیل کا اسرائیل کا خواب جو پورا ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے کافی حد تک بات کمپلیٹ کیا. اس میں آپ دیکھیں گے پھر بڑی مشکل سے ساری باتیں ہوئی. پھر ٹرمپ نے اس کو ایگری کیا، پھر ایران نے ایگری کیا، بہت مشکل تھی. اور پھر دنیا سے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، دنیا کے ہر کونے سے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو مبارکباد کی ٹیلی فون آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، اس کے بعد میسیجز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. دنیا کے مالک وہ ہر ایک تعریف کر رہے. پاکستان اس وقت آنیسٹلی جو ہے نا وہ ایک آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہی بات انڈیا کو دن رات واسطے میں ماتم مچا ہوا ہے کہ پاکستان کیسے اتنے امپورٹنٹ ہو گیا اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا. لیکن یہ جو اسرائیل ہے یہ ہمیشہ سے نال جنگ بندی کی حمایت میں ہے. یہ چاہتا ہے کہ ایران بالکل تباہ کر دیا جائے، اس کے بعد میزائل کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے. نیوکلیئر تو پہلے ہی وہ اناؤنس کر دیا ہے تاکہ یہ ایران اگر بالکل زیرو ہو جائے گا تو اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا گریٹر اسرائیل کا پلان اپنا امپلیمنٹ کرنے کا جو اس کا دل میں خواب ہے. اور اس لیے لیبنان میں اگر دیکھیں تو اس نے ان کو ساؤتھ اور نارتھ کو آپس میں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا، برج توڑ دیے. ابھی جو کل بمباری کی ہے اس میں بہت ہی زیادہ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا ہے، لوگ بہت شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. اور یہ ایک چاہتا ہے اسپوائلر کر رہا ہے کہ جی یہ لبنان تو شامل نہیں تھا، ایران کہہ رہا ہے کہ یہ شامل میں تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے دوبارہ ریکویسٹ کیے دونوں ممالک سے کہ اس کو پلیز کنسرن سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. لیٹس ہوپ کہ اس کو ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جس طرح ڈیلیگیشن آ رہے ہیں یہاں آئیں گے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں یہ ذکر ہو اس بات کا اور وہاں کو اس کا حل نکلے. ویسے پرنسپلی دیکھیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے اور فرینڈلی بزنس انوائرمنٹس کے لیے، کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ یہ لیبنان کے اوپر بھی بات ختم کریں تاکہ کہیں ہو ایک اتنا ظلم کرنا کوئی بے تکی بات صرف اس لیے کہ اسپائلر ہو
ایران انکار کر دے اور پھر لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے. دیٹ از اونلی پرپز. بٹ پاکستان ول انشور کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہلی میٹنگ میں اس کا کوئی مسئلہ حل ہو اور یہاں پہ جنگ بندی ہو جائے. جی اچھا برگیڈیئر صاحب مجھے بتائیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ریٹریٹ تو دونوں نے کیا ہے, امریکہ میں بھی یو ایس پریزیڈنٹ نے بھی کہیں نہ کہیں ریئلائز کیا ہوگا کہ ہم اس کو آگے پرولونگ نہیں کر سکتے, اور ایران کا بھی یہ تھا. لیکن یہ بون آف کنٹینشن پھر اس کا مطلب دو ہی چیزیں رہ گئی نا سر, ایک تو یہ لبنان میں جنگ بندی اور حزب اللہ سے تعلق ایران کا وہ سب کے سامنے ہی ہے, اور دوسرا نیوکلیئر انریچمنٹ کا جو معاملہ ہے اس پر شاید کمپرومائز نہ کریں ایران. نہیں دیکھیں, جو نیوکلیر انریچمنٹ کا ہے نا وہ ایران نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ ہم یہ 460 جو ویپن گریڈ بنا ہوا ہے یہ ہم بالکل اس کو ختم کر دیں گے. یہ ہم ظاہر ہے کہ کسی ایک رسپانسبل ملک کو جس پہ ایران ٹرسٹ کرتا ہے وہاں رکھوا دیں گے. لیکن جو 3% جو ایک ہر ملک کو الاؤڈ ہے انریچمنٹ کے لیے تاکہ وہ اپنے میڈیکل کے لیے اور اس کے بعد انرجی کے لیے استعمال کر سکے, وہ الاؤڈ ہوگا. وہ کہتا ہے وہ مجھے چاہیے. آئی تھنک اس پہ امریکہ مان بھی جائے گا, لیکن صرف ان کا امریکہ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی آن دا سرفیس گراؤنڈ کے اوپر, تاکہ نظر آئے, پتہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے انڈر دی ڈائریکشن آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. تو میرے خیال میں یہ ڈویبل ہے. اسٹریٹ آف ہرموز کھول دی گئی ہے, وہ صرف چیکنگ کو, ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹیکس لگایا جو آپ نے ظلم کیا ہے, جتنا نقصان پہنچایا ہے, ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, ان کے بریجز اڑائے ہیں, ریلوے نے خراب کی ہے. تو ظاہر ہے کہ دے نیڈ ٹو نو گیٹ وار آپریشنس, اور وار آپریشن امریکہ نے دینی تو نہیں, اسٹریٹ آف ہرموز میں بھی وہ ٹیکس لگائیں گے. ہر شپ کے ساتھ انہیں فکس کر دیں گے کہ یہ چارجز ہوں گے, وہ اس کو لینے. دیٹس اینڈ آف یہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی پروفیسر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ ان ٹاکس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, ڈیڈ لاک کہاں ہو سکتا ہے کہ جب یہ اسرائیل کو ماننا پڑے گا. اب ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ اسرائیل کو کہیں گے یا تو آرام سے بیٹھ جاؤ, لبنان میں اٹیک کرنا بند کرو, تبھی یہ نیگوشیشن آگے بڑھ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے جے ڈی وینس نے بات کی ہے اس کے مناسب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل سے بات کروں گا جہاز میں پڑھ کے, تو میرا خیال تھا جب تک اسلام آباد پہنچے گا یہ بات سیٹسفائی ہو جائے گی. اسرائیل لبنان میں اٹیک کرنا بند کرے گا تبھی بات آگے چلے گی. سو اٹس ویری ڈینجرس, لیکن ہو سکتا ہے ہم آپٹیمسٹک کہ یہ سیٹل ہو جائے گا کام ابھی 1-2 دن میں. جی, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو پرپزز کے لیے استعمال کرنے کی ظاہر ہے ایران کہے گا کہ ہم کریں گے, اور یو ایس اس پر مان بھی جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نیوکلیئر کے اندر؟ میرا بالکل ہوگا, کیونکہ دونوں سائڈ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کمپرومائز ہو جائے تاکہ دونوں وکٹری ڈکلیئر کر دیں اور آگے کام بڑھے. دیکھیں ٹرمپ صاحب کو پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کام جلدی سے ختم نہ ہوا ان کا الیکشن میں کواڑا ہو جائے گا, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. تو وہ موٹیویٹڈ ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تاکہ وہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں. ایران کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے تاکہ آگے بات بڑھ سکے. سو دیکھیں, اگر میں کافی آپٹیمسٹک ہوں کہ اسلام آباد میں کیا باتیں ہوں گی اگلے 3-4-5 دن میں. تو اگر جے ڈی وینس پہنچ جائے اسلام آباد, باقی لوگ پہنچ جائیں, تو اگلے 1 ہفتے میں ہمیں بہت خوش فہمی ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اس میں. اور غزہ کتنا ریلیونٹ ہے اس میں؟ غزہ اس میں ریلیونٹ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غزہ اس میں ریلیونٹ ہو جائے, لیکن غزہ کی بات کوئی نہیں کر رہا. ایوری بڈی فوکس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو قابو میں لیا جائے تاکہ یہ لبنان میں کام نہ کرے اور ایران میں اٹیک نہ کرے. غزہ کو تو آپ بعد میں بات ہوگی, اس کی تو بات فی الحال بیک بیچ پہ ہو گئی ہے. ٹھیک, صحیح. تو پروفیسر صاحب آپ لیبنن کا ذرا یہ کیس جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں کہ اس کو دنیا جو ہے کنڈیم نہیں کر رہی ہے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, زیادہ فوکس ایران پہ ہی ہے, لیکن واٹ اباؤٹ لیبنن, یہاں کیا مقصد ہے اسرائیل کا اور کتنا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہاں بھی اس وقت فوراً سیز فائر ہونا چاہیے؟ دیکھیں دنیا تو اس لیے اس پہ ذکر نہیں کر رہی کیونکہ دنیا کو اس پہ کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے لبنان پہ. ایران پہ تو لبنان بہت ڈپینڈنس ہے نا کہ اگر وہاں آئل نہ ملے ان کی سبھی اکانومی تباہ ہو جائے گی. لبنان کو نہ کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے, کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. سو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ لبنان کی بات نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ لبنان از ون آف دا نائسسٹ فینسیسٹ کنٹری وی ہیو ہیڈ. اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہاں اس میں سدرن لبنان میں داخل ہو جائے اور ایسے بلاک کر دے تاکہ کوئی اٹیک نہ کر سکے. لیکن آپ کے ہمسائے آپ کو روز کنکر مارتے رہیں, کچھ پھر چیزیں پھینکتے رہیں, آپ تنگ آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو اسرائیل میں لبنان رائٹ نیکسٹ ٹو اٹ, میں پہنچ گیا ہوں اسرائیل میں, لبنان کے بارڈر تک گیا ہوں. تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے گاؤں نظر آتے ہیں آپ کو.
تو لبنان میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیٹلمنٹ ہو جائے تاکہ کانسٹنٹ اٹیک نہ ہو. تو میرے خیال میں لبنانی بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ حزب اللہ کو نکالو, ہمیں ہمارا فیوچر خراب کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں اگلے 3-4-5 مہینے میں لبنان میں اسرائیل ذرا صفائی کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر دے گا, لیکن اس کے ایران کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. جی لیکن ایران کا تعلق حزب اللہ سے تو سر ہے نا, وہ تو اگر ایسا کرے گا, وہ کوئی اس طرح کے آپریشنز کرے گا تو ایران کا چپ بیٹھے گا. اور صفائی تو نہیں, میں خیال ٹیک اوور ہی ہوگا. دیکھیں نا بات یہ. بیٹا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو خیر چلیں, اب ہم جو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر مذاکرات میں لمیٹیشنز کیا ہیں اس کی ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن مذاکرات تک پہنچنے میں جو کردار پاکستان کا رہا ہے یہ ذرا مجھے بتائیں آپ. سب حیران رہ گئے, دنیا حیران رہ گئی کہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ آتا ہے اور اس پر رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور پھر فیلڈ مارشل کی جو کوششیں ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے کتنا مشکل کام یہ پاکستان نے کیا, کتنا تاریخی کام ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک بیسیکلی مار کے حق کے بعد شروع ہوا ہے, جب پاکستان نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے قوم کو یکجا کیا, مل کے ایک اتنے بڑے دشمن کو 2 دن کے اندر شکست فاش دی. اس سے دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور رسپانسبل نیوٹرل ملک ہے, بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل آرم فورسز ہیں, جنہوں نے اتنے بڑی انڈیا کی فوج کو جو 2 دن میں شکست فاش دی ہے. امریکہ سوچ رہا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے, تو وہاں سے پاکستان کا چیچر بننا شروع ہوا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ہی لائک پہ فیلڈ مارچ کو جو ملاقات وائٹ ہاؤس پہ یہ دا وے ہی اسپوک, دا وے کنونس, لاجیکل بات کی, اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں لائک کی میرا فائٹر. اور اس وقت سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوا جس دیٹس وہ پاکستان نے کلیئرلی کردار ادا کیا. پھر امریکہ نے ٹرسٹ کرنا شروع کیا پاکستان کو, پاکستانی فیلڈ مارشل کو. اس طرح ایران نے ٹرسٹ کرنا شروع کیا. آپ کے سامنے دونوں ممالک کا فل ٹرسٹ تھا, جس کی وجہ سے دونوں نے پاکستان کو ثالثی کے لیے کردار کیا. اور پھر پاکستان ہر موقع پہ ان کے ٹچ پہ رہا. فیلڈ مارشل 24 گھنٹے ان کے ٹچ پہ رہتے تھے کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے, جو کہ کسی وقت بھی ایک بہت زیادہ پھیل سکتی ہے اور یہ کیٹاسٹرافک ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کے سامنے جب یہ اسپوائلرز بھی آ رہے تھے اس وقت پاکستان ایران کو بھی سمجھاتا تھا, کنگڈم سعودی عرب سے بات کرتا تھا کہ یہ آپس میں مت لڑیں. سیکٹرین کلیش چاہتا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ لڑ کے اپنا نقصان کریں, مجھے فائدہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک پاکستان کردار ابھرا. اور اب اس وقت پاکستان نے جس طریقے سے رات کو 2 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا پرائم پاکستان نے, اور ان کو ایران امریکہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, ایران نے ایکسیپٹ کیا, اور 2 ہی باتیں کی گئی صرف کہ ایک عارضی جنگ بندی 15 دن کے لیے کر لیں اور سیکنڈ اسٹیٹ آف ہارمز کو 15 دن کے لیے کھول دیں, اور دونوں باتیں ہو گئی جس پہ پھر ایک جنگ بندی ہوئی ہے. لیکن ساتھ اب یہ بات ہے, دیکھیں یہ لیبنان کی بات جو میرے دوست بھائی کر رہے تھے, اٹس ناٹ لائک یہ کوئی ہیومن رائٹس کی بات ہے, کوئی انسانیت ہوتی ہے. اگر کسی کا دنیا میں انٹرسٹ نہیں ہے لیبنان کی, یہ تو نہیں کہ وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو, مارتے جو قتل کرتے جو اور کوئی خاموش بیٹھے رہے. یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ماریں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ہمیشہ حزب اللہ سے سپورٹ رہی ہے. That's what it is. اس لیے this is no way. It has to be. جب آپ نے ایک جنگ بندی کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چاہیے ہیں, آپ کو کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, بیٹھ کے بات کریں. ادھر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, ادھر آپ مذاکرات کریں, تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ آئی ایم شیور کہ کل بیٹھ کے جب یہ مذاکرات ہوں سب سے پہلے یہی بات ہوگی, پاکستان بھی کوشش کرے گا, کنونس کرے گا جیڈی وینس کو, اور ادھر سے ایران کو کنونس کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کو بالکل جنگ بند ہونی چاہیے وہاں پر, تاکہ بیٹھ کے آرام سے ایک پرماننٹ سولوشن ہو اور ونس فار آل یہ اس خطے میں لڑائی ختم ہو جانی چاہیے. جی بالکل. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کو لگتا ہے کیا مسائل اس میں ابھی جو ہیں پیش آ سکتے ہیں, چیلنجز پاکستان کے لیے کیا ہیں, اور اگر ہم اس دن جنگ نہ رکواتے تو کتنا کیٹاسٹرافک ہو سکتا تھا کہ ایک سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے. تھریٹس جو ہیں آپ کو یہ کتنی سیریس تھی اور کیا آپشنس تھی, کیا کر سکتا تھا یو ایس؟ دیکھیں جب آپ سویلائزیشن کی بات کریں اس کا مطلب کہ ایران, امریکہ اور اسرائیل تیار بیٹھے تھے کہیں نہ کہیں نیوکلیر کے اٹیک کرنے کے لیے. ایسے 3-4 گھنٹے میں اگر آپ کو ڈسٹریمیٹ کرتے ہیں ایک ملک کو, اس کی تہذیب کو ختم کر دیتے ہیں, اس استعفیٰ ہستی مٹا سکتے ہیں. اٹس اونلی نیوکلیر کین ناٹ ڈو اٹ. اور یہ ورلڈ میں باتیں ہو رہی تھیں اینڈ اٹ واز ویری کیٹاسٹرافک. اوپر سے چائنا نے اور رشیا نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ اگر ایران کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو پھر اسرائیل ول ہیو دا سیم
اس کی فیٹ یہی ہوگی, یہی وہاں پر. اگر آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کا اوور آل افیکٹ کیا ہو سکتا تھا, تو پاکستان نے ایک دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا, ایک کیٹاسٹرک جو ایک بہت بڑا المیہ ہونے والا تھا دنیا میں وہ بتایا, اکنامک کرائسس سے بچا لیا, اس کے بعد انرجی کرائسس سے بچا لیا. میں تو یہاں تک کہوں گا آنیسٹلی, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نوبل انعام کی بات کرتے تھے, وہ امریکہ کو پاکستان کو نوبل انعام کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیے. بے شک یہ بہت بڑا کارنامہ پاکستان نے کیا ہے. فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے مل کے جو کام کیا ہے, اٹ ول بی ریممبرڈ. اور اگر اسلام آباد میں یہ معاہدہ ہو جاتا ہے پرماننٹ, تو اسلام آباد اکارڈ ول بی ریممبرڈ فار ایئرز ہسٹوریکل. بالکل یہ یاد رکھیں. بگیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پروفیسر نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا, کیونکہ ابھی ہمیں بات کی پالیٹکس تو چلتی رہے گی نا, یہ پاور پالیٹکس تو ہونی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی تبدیل ہو جائے گی. یہ جو پاور گیم ہے اور ٹرف کا گیم ہے یہ چلتا رہے گا, تو یہ کہاں جانا ہے. اور اب ہمارے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے اگلے 2 گھنٹے, جس میں ہم اس پہ ڈیپ انالیسس کریں گے ود دی ایکسپرٹس, اور خود اپنے بھی جو ہمارے بات کرتے ہیں وہ بھی کریں گے. اور اس لیے کہیں جائے گا نا کہ ساری نگاہیں اسلام آباد پر, اسلام آباد ٹاکس پر. پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اینکر پرسن منیب فاروق نے. منیب, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو پر. لیکن وہ نعیم ظفر صاحب جی پروفیسر صاحب تھوڑا سا اس پہ دوبارہ وہ ہم اتنی بات کر نہیں سکے ڈیٹیل میں. اگین کمنگ بیک ٹو لیبنن, وہ آپ ذرا بتائیے گا کہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی سیز فائر ہو. ایران از ایڈمنٹ کہ یہ ہونا ہے, اور وائلیشن ہوئی ہے اس کی, حملے اسرائیل کر رہا ہے. یو ایس نے بھی کہا ہے کہ نہیں یہ پارٹ آف دا ڈیل نہیں ہے. تو اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا. دیکھیں نا, یہ سارا چیز بہت جلدی میں ارینج کی گئی تھی, تو کافی جو لوز اینڈ تھے, یہ دس واز ایک لوز اینڈ تھا, اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا تھا کلیئرلی. تو غلط فہمی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ انہوں نے کہا بھی ہم تو ایران میں ہم بند کر رہے ہیں, لبنان کی بات تو ہم نے کی نہیں تھی. لیکن اب اس کو موسٹ لائکلی یہ ہوگا کہ جے ڈی وینس صاحب اسرائیل سے بات کریں گے, انہوں نے کہا ہے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے. اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو کہیں گے بھئی تم ذرا بیٹھ جاؤ, لبنان میں اٹیک کرنا بند کرو 1-2 ہفتے تک, تاکہ ہم سیٹل کر دیں. اسرائیل کا دیکھیں نا چاہتا کیا تھا. جی وہ چاہتا کیا, لیبنن سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس پہ پچھلے 5-10 سالوں سے اٹیک کر چکے ہیں, کرنے کے کیپیبل بھی ہیں, میسائل بھی ہیں, اور سدرن لبنان کو حزب اللہ نے آکوپائی کیا ہوا ہے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں دیکھیں نا, آپ کے ہمسائے روز آپ کو پتھر پھینکتے رہیں, مارتے رہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے, اپنا پتھر ہمارے بند کرو, مجھے کیوں کر رہی ہے کانسٹنٹلی. نہیں سر, لیکن ہم اس پہ پوائنٹ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ پتھر لیبنن پھینک رہا ہے اسرائیل پہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ لبنان سے آ رہے ہیں, لبنان سے اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں, اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں, اور آدھا کئی سالوں سے آ رہے ہیں. میسائل اٹیک کرتے رہتے ہیں. یہ میسائل حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ شیعہ گروپ ہے, اس کو ایران اس کو فائنینس کرتا ہے, سارے میسائل وغیرہ ایران سے اس کو پہنچے ہیں. لیکن وہ حماس بھی اس میں ہے نا سر, حماس کا بھی. میں اسی سے وہ ہم جاننا اس لیے آپ سے چاہ رہے تھے بس کلیئرٹی, کہ دیکھیں اس کا اس پیس ڈیل پر یقیناً اثر تو پڑے گا نا سر. ایران اس پیس ڈیل کی طرف نہیں آئے گا جب تک یہ لبنان پر حملے نہیں رکیں گے یا حزب اللہ پر حملے نہیں رکیں گے. آئی تھنک آئے گا, اس میں ذرا نیگوشیشن ہوگی, شاید وہ اسرائیل بھی ٹھہر جائے اس کو اٹیک کرنا, تو یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں اگلے 2-3 چیز میں. لیکن دیکھیں نا, حماس سنی ہے, حزب اللہ شیعہ ہے, یہ شیعہ سنی کی بات نہیں اس میں ہے. یہ یہاں شیعہ سنی کی بات, میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے, حماس بھی لڑ رہی ہے, حزب اللہ. منیب صاحب آپ بتائیے گا, یہ 2-3 پوائنٹس کیسے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ کون سے ایسے ہیں کہ جس پہ میک اور بریک کی صورتحال بن سکتی ہے, آپ کی نظر آپ کا دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, ایک تو جو ابھی جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے, آپ کو ہمیں اس چیز کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حماس ہے وہ جس طرح ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ایک سنی ان کا گروپ ہے, دونوں ایران بیکڈ ہیں, اور دونوں کو اگر امریکہ یا اسرائیل دونوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. لیکن جو حزب اللہ کی پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, جو حماس ہے اس کی لمیٹڈ ہے, وہ ایک خاص غزہ اسٹرپ اور ان ایریاز کے اندر ہے, ویراز جو حزب اللہ ہے وہ پورے انٹائر لیبنان یا اس جگہوں پر ان کی بہت پریزنس ہے. اب ایشو یہاں پر صرف یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ اتنی اجلت میں ہوا ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر, اور ویسے بھی جب اتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر جو آج کل کے زمانے میں 1 مہینہ یا 40-45-50 دن چل جائے,
تو اس کے بعد جب اس کو روکا جاتا ہے تو یہ بڑا ایک فریجائل سا ایک مومنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ وائلیشنز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یا آپ نے پہلے جب ایون غزہ کے اندر ہوا تھا اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا، اور کیونکہ ہم ایک صہیونی طاقت سے ڈیلنگ دنیا کر رہی تھی تو ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر بھی اس کو وائلیٹ کر دینا. اب صرف ایشو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر پہلا راؤنڈ آف سیشن، پہلا سیشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب آبویسلی یہ پارلیز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پہلا کنکلوسیو ہو، کتنے دن چلتا ہے، ایک ہی کے بعد فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے، اگلے دن بھی ہوتا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر جو پاکستان کا موقف ہے، پاکستان از ناٹ اے فریک، مطلب ہم پارٹیسپینٹ اس کے اندر اس طرح سے ہیں کہ وی آر اے فیسیلیٹیٹر، ہم ماڈریٹ کر رہے ہیں، ہمارا کردار فریق کا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، نہیں بھی اگریمنٹ ہو پاتا، تو الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو امریکہ کے اندر جو وائٹ ہاؤس کی ریپرزینٹیو ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ کانٹریڈکٹ کرتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی گئی ایک روز پہلے کی ٹویٹ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 پوائنٹس گاربیج کر دیے، ویئرز ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 10 پوائنٹس جو ہیں وہ ورکیبل ہیں، جن کو غلیب آف صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر پھر ریپروڈیوس کیا ہے کہ ان کو تو وہ کہا جا رہا ہے. لہٰذا ابھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے اور انفلکس ہے بہت ساری چیزوں کو. سو وی ڈونٹ ریئلی نو کہ ایگزیکٹ 10 پوائنٹس کون سے ہیں، پہلا ڈرافٹ کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا. تو ابھی تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا اسکیپٹسزم کے ساتھ ہمیں اس کا انالیسس کرنا چاہیے. کانکریٹ بات ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب یہ مذاکرات ہوں گے، اور مائنڈ یو کہ یہ مذاکرات بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ پبلک آئے کے اندر لائیو رپورٹنگ ہو رہی ہوگی. وی میں اونلی گیٹ ٹو نو دا فائنل آؤٹ کم ونس اٹس آل اوور. جی اچھا منیب، یہ ذرا بتائیے گا کہ ایران پہ اگین وہاں بھی اسٹرائک ہوا ہے، یہ کویت کی طرف سے ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے، کس کی رسپانسبلٹی ہے اس پہ؟ دیکھیے ایک ہاسٹیلٹی تو بن گئی تھی اور یہ جنگ اسیمیٹریکل ہو گئی تھی، اور ایران تو بیسیکلی دیکھیے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے میسلز امریکہ نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے پورے خطے کے اندر ہی جہاں جہاں امریکن ایسٹس تھے وہاں پر ان کو پھیلانا تھا، وہ انہوں نے کیا. بٹ ایز آئی سیڈ کہ یہ ابھی بالکل فارمیٹیو سٹیج ہے سیز فائر کی. اگر تو یہ سچویشن آج کے دن میں بھی خدا نخواستہ ریپیٹڈ ایپیسوڈز ہوتے ہیں، بیکاز کل رات کو بہت لیٹ نائٹ فون کالز تھیں جو پاکستان کی طرف سے ایران کو کی گئیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ان میں انوالو تھے، اور وہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ مسعود پزکیان سے بھی گفتگو کی. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ٹل دا ٹائم امیریکنز کم ہیئر، ایران کی طرف سے کون آتا ہے، غلیب آف صاحب آتے ہیں، سعد عراقچی صاحب آتے ہیں. دیر از ون مور تھنگ، جو امریکن ڈیلیگیشن ہے دیٹ از لیڈ بائی جے ڈی وینس، بٹ اس میں اسٹیو وٹکاف بھی ہے اینڈ جیرڈ کشنر جو بھی ہے. اسٹیو وٹکاف اینڈ جیرڈ کشنر یہ دونوں یہودی ہیں. اب کیا ایک جو انیشیل باٹل نیک آیا تھا جس کو ایران کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم یہودیوں سے تو بات ہی نہیں کریں گے، ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. کیا یہ ہیو دے گون پاس دیٹ بلاکیڈ، یا اس ہرڈل کو انہوں نے کراس کر لیا ہے اور اب اوپن مائنڈڈلی وہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے، یا اس پہ ابھی بھی ایشو ہے؟ سو اس کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈر دا ریپس رکھی گئی ہیں. فارن آفس ٹائٹ لپڈ ہے، آپ کا پرائم منسٹرز آفس ٹائٹ لپڈ ہے. وی اونلی نو وٹ دے ٹیل اس. بٹ اب جو ڈپلومیٹک سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن فرام دا ڈے ون بڑی کلیئر ہے، اور ان مذاکرات کے اندر تقریباً 1 سے 2 مواقع ایسے آئے جہاں پاکستان کی طرف سے کوٹ ان کوٹ یہ کہا گیا کہ ہم صرف پیسفل سولوشن چاہ رہے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے پر اسی طرح حملے یہ چیزیں جاری رہیں تو وی کین سمپلی واک اوے فرام آل دس. جی ہمارے ساتھی منیب، اگر آپ تھوڑا سا وقت ہمیں اور دیں، ایک بریک ہم نے لینا ہے، بریک کے بعد ذرا کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کرنی ہے. پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا، ابھی یو ایس اے میں جوائن کیا. تو یہ جو ایک پوائنٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس بیسز کا استعمال کیا جا رہا تھا وہاں سے، اور ایران کے پاس کیونکہ یو ایس پر اٹیک نہیں کر سکتا، ایران ان بیسز پر اٹیک کر رہا ہے. لیکن اب ایک پوائنٹ جیسے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یو ایس بیسز یہاں سے ختم کی جائیں مڈل ایسٹ سے، اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹ گیا ایران. اب کیوں ہٹا ہے یہ، اس کی بھی وجوہات جاننی ہے، یا واقعی یہ خبر کنفرم ہے؟ لیکن یہ دیکھیں زہیب کہ کتنا ہسٹوریکل ایونٹ ہونے والا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے امپورٹنٹ لوگ فرام ایران اینڈ فرام یو ایس فیس ٹو فیس فرسٹ ٹائم جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے ان پاکستان، اسلام آباد، اینڈ پاکستان از ہوسٹنگ دس. جی اور یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، اور یہ دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑی جو ہے ضرورت ہے فار سروائیول.
اور جو ساری مارکیٹس کریش ہو گئی, اکنامکل ڈاؤن فال اور اتنے برے حالات, اس سب کا جو ہے حل نکل سکتا ہے انشاءاللہ یہ پیس ٹاکس اگر سکسیسفل ہو جاتی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو کہ نیوکلیئر وار میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی, اس کا میڈیٹر کون ہے اور اس کو روکنے والا کون ہے, وہ یہ ملک ہے جس کا یہ فلیگ ہے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. اور پاکستان ہمیشہ ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا دنیا کے نقشے پر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان کوششوں کی مزید بات کریں گے اور اسلام آباد میں کیا ماحول ہے, ٹاک سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کی بات ہوگی ایک بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. زہیب, یہ اگلے 2 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں اوبیسلی سیکیورٹی میجرز بھی بہت سخت ہوں گے, اینڈ ہم ضرور چاہیں گے کہ جو لوگ اسلام آباد راولپنڈی میں بہت خیال رکھیں, جس طرح کا آپ کو انسٹرکشنز ملیں اس کو فالو کریں. ایٹ دا سیم ٹائم یوم تشکر بھی جمعے کے دن منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. ان پیس ٹاکس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اسلام آباد ہوسٹ کر رہا ہے, اور یہ پیس ٹاکس ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی خطے کے ملک کے ساتھ کوئی 2 ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ایک طرف سپر پاور ہے اور دوسری طرف اس خطے کی بھی ایک بڑی طاقت ہے ایران, ان کے درمیان پاکستان میڈیٹ کرا رہا ہے. اور پاکستان کی سے کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر irrelevant ہے, پاکستان تو ڈکٹیشن لیتا ہے, پاکستان کی کوئی بات نہیں سنتا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ہی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا, اپنا موقف دیا, تشویش کا اظہار کیا, دونوں پارٹیز سے کہا کہ بھائی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, اور اس پر رسپونڈ کرنا یو ایس کا, ایک سپر پاور کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے, پاکستان کی سے ہے, پاکستان کی بات سنی جاتی ہے, پاکستان کی بات مانی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک طاقت ہے جس کو ایکنالج کیا ہے, اور اسی وجہ سے کریڈیبلٹی. اور دیکھیں زہیب کتنا مشکل ہے کہ اتنی ساری سپر پاورز کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھنا, کیونکہ پاسبل نہیں, سب کے اپنے آپس میں کانفلکٹس ہیں, اور آپ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں کہ بھی چائنا بھی خوش ہے, یو ایس سے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں, ایران سے بھی آپ جو ہیں آپ کے اچھے تعلقات ہیں, رشیا سے اچھے ہیں, سعودیہ سے آپ کے تعلقات. اچھا یہاں دیکھیں یہ کتنی ایکسلنٹ امیزنگ یہ جو ہے فارن پالیسی, اور یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھا جائے کوئی اور ملک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہوگا پاکستان کے علاوہ جس کے ان تمام سپر پاور سے اچھے تعلقات ہوں اور ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے اتنی رسپیکٹ ہو اور کریڈیبلٹی ہو. دس از نیکسٹ امپاسبل. بہترین فارن پالیسی اس سے ظاہر ہوتی ہے پاکستان کی, اور پاکستان بالکل ایک صحیح نظریہ زاویے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں تھوڑا سا اگر مزید بات کی جائے تو آپ دیکھیں سعودیہ اور ایران کے کتنے کرٹیکل ہیں معاملات اور تعلقات ہر لحاظ سے, تو ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا. اور ایسی صورتحال میں کہ جب ایران کی طرف سے سعودیہ پر بھی حملہ کیا گیا اور دیگر جو مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں ان پر بھی حملہ کیا گیا, اور وہاں پاکستان نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. ہاں ایران کو یہ بتایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ پیس ٹاکس کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں, ہم کوششیں کر رہے ہیں, تو اس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کو مانا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن میری جو سوچ ہے اس وقت وہی ہے کہ وہ جو 10 پوائنٹس ہیں یا پھر اور مزید کون سے پوائنٹس ہوں گے جو ایران کے لیے قابل قبول ہوں گے. دیکھیں نا, ایک تو بات یہ کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ری بلڈنگ, ریہیبلیٹیشن, وہ جتنا بھی انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا. اچھا پھر نیوکلیئر کا جو معاملہ ہے اس پر ایران کے سٹیٹمنٹس کچھ بھی آئیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران اپنی طاقت کو, دفاعی طاقت کو بڑھا رہا ہے. اب کیا یو ایس کی ڈکٹیشن اس طرح مانے گا؟ یو ایس اپنی پوری طاقت کا استعمال کر چکا ہے سوائے نیوکلیئر کے, اور یہ طاقت جو ہے ان کو اپنے ڈیفنس کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں, جو کہ اتنی دنیا کے ممالک کے پاس اگر اپنا ڈیفنس ہے نیوکلیئر, تو وائی ناٹ ایران, دیٹ از دیئر رائٹ. تو اس پہ یہ سارا جھگڑا مسئلہ, اور پھر پیچھے ایپسٹین فائلز بھی ہیں. جی اچھا, ایک اور ابھی ٹیلی گراف کی سٹوری ہے, اور اس میں یہ جو ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کر رہے تھے تو اس میں لکھا ہوا ہے, ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ ایران شٹس اسٹریٹ آف ہارموز بریچنگ سیز فائر ود یو ایس. ٹھیک ہے, یہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے بتایا نا کہ تھوڑا سا الگ سا نیوٹرلائز سا ذرا سا موقف ایران نے دیا, لیکن نیوٹرلائز نہیں ہے اس میں. تو پھر اس میں یہ بھی لکھے نا, ٹیلی گراف یہ بھی لکھے کہ لیبنان پہ بامبنگ ہو رہی ہے, ٹیلی گراف یہ بھی لکھے کہ ایران کے اوپر بھی بامبنگ ہو رہی ہے. سیز فائر تو ویسے انہوں نے بھی وائلیٹ کیا. دیکھیں یہ لکھا ہے ٹیلی گراف نے کہ the regime's state media reported that traffic was forcibly halted in response to Israel carrying out its heaviest strike on the war against Lebanon of the war, یعنی لبنان کے اوپر جو دیکھیں نا, جو سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے یو ایس اسرائیل کی, وہ ایران کا سب سے بڑا اس وار میں لیوریج ہے. تو کیسے کوئی اپنی لیوریج کو جانے دے کمپلیٹلی,
آپ کی پوزیشن دیکھیں نا. بالکل ایسے. تو اچھا منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, آئی آر ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ جی. جی منصور صاحب یہ بتائیے, ہم اس کی بات کر رہے تھے, ٹیلی گراف بھی لکھ رہا ہے اور دیگر اداریے بھی لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ ایران نے کمپرومائز نہیں کرنا. اگر سیز فائر لبنان تک نہیں یہ معاہدہ اپلائی ہوتا تو ایران پیچھے ہٹ جائے گا ان معاملات سے. لیکن ہمارے ساتھ اور تجزیہ کار بھی تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اس کا اثر اس پر نہیں پڑے گا اس طریقے سے. جی اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کنسرن پایا جاتا ہے وہ 3 نکات ایسے ہیں کہ ایک تو یہی جو لبنان کا ایشو ہے جس کی وائلیشن پہلے دن سے شروع کر دی گئی ہے, کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ان کے جو پراکسیز ہیں مختلف علاقوں کے اندر, اس کے حوالے سے بھی ان کا جو کنسرن ہے. یہ وہ مین چیزیں ہیں, 3 نکات ایسے ہیں کہ جس پر ابھی ایک اختلاف موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہ کیے جا سکیں. جہاں تک تو لبنان کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ اس وقت جو کیس بنایا تھا ابتدا میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اینڈ کمپنی نے, وہ یہی تھا کہ ایران کا جو علاقائی ایجنڈا ہے جس کے تحت وہ مختلف ملکوں میں جو اپنی پراکسیز جنہیں وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں, یہ اسے ایکسس آف ایول کہتے ہیں, اس کی سپورٹ بند کرے تاکہ وہاں پہ جو ایک لحاظ سے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے وہ بند ہو سکے. تو اس میں یقیناً ایک پاکٹ لبنان ہے, سیریا تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی یمن ایک باقی ہے, اور اب ریسنٹلی ایک نیا اضافہ اس جنگ کے دوران عراق کے اندر جو ایران نواز شیعہ ملیشیاز ہیں, اشد الشعبی, یہ تمام اس وقت بہت ایکٹیو ہیں اور ان کی اس وقت عراق کی ریگولر فورس کے اندر انڈکشن ہو چکی ہے. تقریباً 2.5-3 لاکھ کے قریب وہ فیلڈ تربیت یافتہ آپ کہہ سکتے ہیں جنگجو ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت عراق کے اندر داعش اور ISS کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا گیا. یقیناً یہ خطے کا جو ایک پورا جسے کہنا چاہیے ایک سیکورٹی بیلنس ہے وہ خراب ہوتا ہے ان سے. لیکن یقیناً یہ ایک جس مقصد کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے, اگر وہ روٹ کاز ختم کر دیا جاتا ہے, یعنی جو ناانصافیاں کہا جاتا ہے, خاص طور پہ جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایران ایک سولیڈیرٹی کا اظہار کرتا ہے, اس کی پشتی بانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اس وقت مسئلہ فلسطین کو جس طریقے سے دنیا نے طاق نسیہ پہ ڈال رکھا ہے, اور اسرائیل اور امریکہ باوجود اس کے کہ وہاں پہ گزشتہ اکتوبر سے سیز فائر ہے, اس کی وائلیشن روز بروز کی جا رہی ہے. وہ وائلیشن تو کسی کو نظر نہیں آتی, لیکن یہاں پہ ایران اگر ایک میزائل داغ دیتا ہے اگلے دن تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ایران کی سرزمین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وہ کسی کو دکھائی. تو ایران کا جو کنسرن اس وقت یہی ہے کہ جو اس وقت اس کے پاس اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے اس کو بند کر کے اس نے اپنی اہمیت کو اس وقت اجاگر کیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تمام تر دنیا کی صاحب میرا نقطہ یہی تھا, بالکل صحیح, مقدہ کلامی کی معذرت, تھوڑا سا میں آپ سے مزید اس پہ وضاحت چاہوں. میرا نقطہ یہی تھا کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے معاملات ہیں اس میں کشمیر کا مسئلہ بون آف کنٹینشن ہے, تو اسی طرح غزہ کا مسئلہ بون آف کنٹینشن ہے نا سر. تو وہاں پر وائلیشن اگر ہوتی رہیں گی تو ایران بھی پراکسیز کے ذریعے ریٹیلیٹ کرتا رہے گا, اسرائیل بھی کرے گا, تو اس پر توجہ نہیں ہو رہی دنیا کی. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, ذرا مزید اس کو ہائی لائٹ کیجیے. جی میں نے عرض کیا کہ اس پورے جو ریجن کا جو اگر فلیش پوائنٹ ہے جس کے گرد اس وقت پورے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس گھومتی ہے, جس طرح آپ نے درست نشاندہی کی ہمارے اس جنوب مغربی ایشیا میں یا جنوب مشرقی ایشیا اس علاقے میں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. تو یقیناً اس وقت ان معاملات کو حل کیا جانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ خطوں میں امن برقرار نہیں رکھ سکتے, اور مسئلہ فلسطین کو جس انداز سے اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ان تمام ملکوں کے اندر, اسلامی دنیا کے اندر, عرب دنیا کے اندر ایک احساس نفرت اور احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو مظالم ابھی ریسنٹلی 2-2.5 سال کی جنگ میں روا رکھے گئے ہیں اس پر تو مغربی چیخ اٹھایا. آپ نے دیکھا کہ ان کے کیپٹلز میں بڑے بڑے مظاہرے, ان کا انٹیلیجنسیا, حتیٰ کہ امریکہ کے اپنے کیمپسز کے اندر جس طریقے سے وہاں کیمپس لگے اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا. تو یہ انسانیت پہ مبنی ایک ایشو ہے, اس کو ایک پیس آف لینڈ کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے. وہاں انسان بستے ہیں, ان انسانوں کے جو حقوق ہے جس طریقے سے امریکہ کے انسانوں کے حقوق ہے, دنیا کے دیگر ملکوں کے انسانوں کے حقوق ہے, ان کے کم از کم وہ بنیادی حقوق دیا جائے. ان کے بھی مذہبی حقوق ہے, لیکن آج اسرائیل ان کی مسجد اقصیٰ کو پچھلے تقریباً پورے رمضان انہوں نے بند رکھا ہے, وہاں نماز ادا کرنے کی ان کو مہلت نہیں دی گئی. اسی طریقے سے مغربی کنارے کے اندر جو مقبوضہ علاقے ہیں ان پر آئے روز نئی یہودی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ آزاد فلسطینی ریاست کا جو ایک خواب تھا وہ خواب بھی فلسطینی نہ دیکھ سکیں. ایسے میں اس ناانصافی کے ماحول میں یقیناً جو ایک
جو ان کے دادرسی کرنے والے سیکٹرز ہیں، چاہے وہ مزاحمت کار ہو یا مختلف ناراض اپنے اپنے حکومتوں سے ناراض گروہ ہوں، وہ منظم ہوتے ہیں. آپ ان تمام گروہوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، حزب اللہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ حماس کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ اس سے پہلے فلسطین کے یاسر عرفات صاحب کی جدوجہد دیکھ لیجئے. اب اس وقت یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو اس وقت تباہی و بربادی ایران کے اندر پھیلی گئی ہے، جو لبنان کے اندر پھیلی جا رہی ہے، اس کا موازنہ 1982 میں ان کارروائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو فلسطینی جو تنظیم آزادیہ فلسطین کے جو کیمپس تھے، بیروت سے ان کو اکھاڑنے کے لیے جو کارروائی کی گئی، اور اس وقت کے جو وزیر دفاع ایریل شارون جو بعد میں وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے صافرا اور شتیلہ نامی کیمپوں پہ اپنے اسرائیلی ٹینک دوڑا دیے، جس میں ایک دن میں 500 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب تقریباً کل جو کارروائی کی گئی ہے لبنان میں، اس میں 10 منٹ کے اندر 100 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً 400 کے قریب افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکرجن جاری ہے. وہاں پہ اس وقت ان کی حکومت اپیل کر رہی ہے دنیا کے میڈیکل اداروں سے، کیونکہ ان کا میڈیکل کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور ان کی جتنی بھی اس وقت ایمبولینسز ہیں وہ ساری ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، اور اسرائیل ان ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. اب جنگ کے جو قوانین ہیں، سب سے بڑی خلاف ورزی جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انتہائی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور دنیا پھر اس ناانصافی کے خلاف منظم ہونے کے لیے جدوجہد اب کرتی ہے، اور اسے پھر یہی ممالک جو ہے وہ کبھی دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، کبھی اسے انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر اپنا لاؤ لشکر کشی. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایران سے نکلنے کے بعد بھی یہ اعلانات سنائی دے رہے ہیں یا کہ ہم قریب موجود ہیں، ہم دوبارہ آ سکتے ہیں، ہم دوبارہ آ سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں، دھمکی کے ماحول میں، گن پوائنٹ کے نیچے آپ مذاکرات کو کبھی کامیاب نہیں بنا سکتے. اس کے لیے جو کنڈیسو انوائرمنٹ ہوتا ہے. جی بالکل، ہم نے جو غزہ کے ساتھ جو غزہ جنگ کو روکنے کے لیے بھی معاہدہ ہوا، پیس ٹاکس، پیس معاہدہ، وہ کہاں فالو ہوا؟ تو اچھا، لیکن صاحب منصور صاحب یہ بتائیں کہ یہ کچھ عرصے سے ہم اینالسٹ کو سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے ایون امریکہ سے کہ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکل جائیں کسی طرح، اور یہ وہ ونڈو بنی کہ جہاں دس از پرابلی دی اونلی چانس جس میں نکل سکتے ہیں اس جنگ سے. اب اسرائیل اگری نہیں کرتا تو ٹرمپ کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک ایسا متھ کریٹ کی گئی ہے اسرائیل کے، خاص طور پہ ایک بڑے ضدی بچے کے طور پہ، اور ایک ایسے نافرمان بچے کے طور پہ کہ جو اپنے بزرگوں کی بھی بات نہیں مانتا، اپنے سرپرستوں کی بھی بات نہیں مانتا. یہ ایک متھ ہے. اگر آپ دیکھیے تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ وہ یکجان دو قالب ہے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. خاص طور پہ اگر ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے ایک امریکی سفیر کا بیان سنا ہو، مائک حقابی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ببلیکل لینڈ ہے. یہ وہی نظر ہے جو اس وقت اسرائیل کے انتہا پسند یہودی اور رائٹ ونگ کے جو ان کے سیاستدان ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہماری ارض معود ہے، یہاں پہ فلسطینیوں کا کوئی ملک نہیں ہے، ہم 3000 سال سے یہاں آباد ہیں، اور ہم اس کو جو مدینہ ہے، جو سعودی عرب کا شہر ہے، اس میں جو قلعہ خیبر جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، ہم نے اپنی سلطنت کو وہاں تک توسیع دینی ہے. اور اس نعرے کو انہوں نے عربی میں اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ کندہ کر رکھا ہے، عربوں کو مخاطب کر کے کہ ملک کو کہ یا اسرائیل من الفرات الی النیل، اے اسرائیل تیری جو ہے وہ فرات سے نیل تک ہے. تو اس کا سارے مخاطب ہی عرب ہے. اس وقت وہی عرب جو اس وقت آپ کو کبھی ابراہیم اکارڈ کے بندھن میں بند کے اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے مظالم. لیکن سر یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ ایک تو اسرائیل دیکھیں وہ تو بالکل ہی نظریاتی اسٹیٹ، اور وہ جو بھی ان کا نظریہ ہے اور مذہب سے وہ جڑا ہوا ہے، لیکن یو ایس کا کیسے اس میں کردار، آپ کیسے اس کو مکمل طور پر سیم پیج پر کہہ سکتے ہیں یو ایس اسرائیل کو؟ مطلب اپوزیشن کے خلاف، لوگوں کے خلاف، کسی چیز کا ریگارڈ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسرائیل یو ایس میں تمام ہی 100% اسرائیلی ہیں اور وہ سارے یہودی ہیں، وہاں تو کرسچن بھی ہیں. بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، تو وہ کیسے اسرائیل کے نظریات پر ٹوٹلی سب اسٹیک پر لگا دے گا؟ یہ سمجھ سے باہر بات نہیں ہے سر. بنیادی طور پہ امریکہ کی جو سیاست ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا انالیسس کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ بڑی طاقتور لابی ہے، آئی پیک اسے کہتے ہیں، امریکن اسرائیلی پبلک ریلیشن کمیٹی. وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کا جو سیاسی عمل ہے، جو خاص طور پہ جو انتخابی عمل ہے، اس کو بڑے ٹائٹلی کنٹرول کرتی ہے. انہی کا پیسہ، انہی کے نامینیٹڈ جو سینیٹر، انہی کے نامینیٹڈ کانگریس مین جو ہیں وہ اس پورے میدان میں فیلڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ آئی پیک کی حمایت کس کو زیادہ حاصل ہے. آپ کبھی اس الیکشن کے موقع پہ دیکھیے جو بڑی گریٹ ڈبیٹ انیشیٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو صدور متوقع جو اس وقت امیدوار ہوتے ہیں وہ ان آئی پیک کے اجلاسوں سے جا کے خطاب کرتے ہیں، اور ان میں بڑھ چڑھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے سب سے بڑے دوست ہیں، ہم آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں.
اور اس کی بنا پہ انہیں وہاں سے فنڈنگ ملتی ہے، اور پھر جب وہ انتخاب جیتتے ہیں تو پھر اپنے اس مینڈیٹ کو، اپنی اس ذمہ داری کو، اپنے ان اعلانات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ایسے ہی صدر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں جب خطاب کیا تو جس طریقے سے انہیں اسٹینڈنگ اوویشن دی گئی، اور اس کے بعد خود اسرائیلی خطاب کے دوران اتنے بڑے پیمانے پہ نیتن یاہو نے انہیں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست قرار دیا۔ اس سے پہلے جو بائیڈن تھے وہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ان کے جو مختلف جو وزراء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہم یہودی نہیں ہیں، ہم زائنسٹ ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر یہودیوں سے بڑھ کر جو مذہبی ہیں اور ایک سیاسی ایجنڈا بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب یہ لوگ آپ کے ان ایکلن آف پاور میں آتے ہیں، جو حکومت میں آتے ہیں، مقتدر حلقوں میں آتے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اسرائیل کو ہی نرش کرنا ہے، اسے ہی پالنا ہے، اسے ہی اسلحہ گولہ بارود، اور اس وقت جو سالانہ امداد ہے وہ تمام کی تمام جاری و ساری ہے۔ ایسے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کسی کے کہنے میں نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کو اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں دیا جاتا، کیونکہ اسرائیل آج اگر آپ ان کا فلو چین بند کر دیں، ان کا سپلائی چین اسلحے کی بند کر دیں، بالکل تھینک یو جی منصور صاحب، کے اندر جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔ مان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، سینیٹر شہری رحمان بڑی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، اور فارن افیئرس کس طرح چلتے ہیں، سفارتکاری کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ بڑا تجربہ ہے، ان کا وسیع تجربہ ہے، اور ممالک کے درمیان کیسے تصفیہ ہوتا ہے، میڈیشن کس طرح کرائی جاتی ہے، اپنی حصے کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے، تو یہ بڑا معاملات اور مذاکرات ابھی بس کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، تو وہ جوائن کریں گے کچھ دیر میں۔ لیکن منصور صاحب دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے، یہ ایک تو انہوں نے غزہ سے متعلق جو بات کی ہے اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، اور مجھے اس بات کو یہ دیکھنا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حتمی جو پوائنٹس آئیں گے، ڈرافٹ سامنے آئے گا کہ جس پر بات ہونی ہے، اس میں کیا غزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کیونکہ جی شہری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ شہری صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ جی 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 شیر جی، سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ فارن پالیسیز اور ایفرٹ جو ہیں پاکستان کے اس کے بارے میں بتائیں، آپ کا خود ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ایفرٹس ہیں جس کا اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، الحمدللہ کتنی بڑی جنگ جو ہے اس پہ پاز ایٹ لیسٹ آیا ہے، اور ہم ٹاکس کی طرف جا رہے ہیں، تو ضرور پلیز بتائیں ان ایفرٹس کا کتنی ایکچولی مشکل تھیں۔ جی میں سمجھتی ہوں مشکل تو بہت تھا یہ، کیونکہ جنگ پے در پہ آپ نے دیکھا آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور کل میں نے سینٹ میں بھی اپنی ابتدائی تقریر میں کہا ہے کہ یہ ایک جہنم کے دہانے سے واپس آیا ہے، ڈور سٹیپ سے واپس آیا ہے پاکستان لے کے، نہ صرف خطے کو لیکن پوری دنیا کو، کیونکہ اس کے اثرات دوررس تھے اور پے در پہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ساری دنیا کو اپنی خطرناک لپیٹ میں یہ لیتی جا رہی تھی جنگ۔ تو اب بات ضروری ہے اور اہم ہے کہ جی جو جس نے جنگ بندی کی، ایک آلموسٹ معجزاتی ڈپلومیٹک میں سمجھتی ہوں سنگ میل ہے یہ، لیکن ہو گیا، اور ایسے وقت میں فریقین کو واپس لانا اور ایک مذاکرات کی میز پہ جو کبھی وہ بیٹھے نہیں ہیں، مطلب ایران اور امریکہ کبھی پروکسیمیٹی ٹاکس میں بھی نہیں رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ملک کی، اور اس میں ہم سب کو یہ اس بات پر خوشی بھی ہونی چاہیے اور ستائش کا مستحق بھی سمجھنا چاہیے گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار صاحب کو، اور پریزیڈنٹ زرداری، اور ایون بلاول بھٹو صاحب نے بہت امداد پس پردہ کی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا متحمل ہے۔ دو تین باتیں کہ ملک اس وقت متحد رہے تو بہت بہتر ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صورتحال پاکستان کے لیے جتنی آپ کو مشکل نظر آ رہی تھی پہلے، اگر یہ جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو سب کے لیے مشکل ہوگی جی۔ اور تیسری بات یہ کہ سپوائلرز بہت ہیں، تو سیز فائر تو ہو گیا میراکیولسلی اور بہت انتھک محنت کے ساتھ، مطلب بہت پس پردہ اور سامنے بھی بہت کام ہوا ہے، لیکن اب امن کو دیر پا کرنا باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے جی۔ یہ پاکستان کی اب ذمہ داری اکیلے نہیں بنتی، ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور کرتے بھی رہیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا اس میں کتنا انویسٹمنٹ ہے امن میں، اور ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو آپ بن گئے ہیں امن کی حصولی کے بعد، تو
सिक्योरिटी तो अमन के जरिए होती है जी, जंग के जरिए नहीं होती। शाहिद साहब मुझे बताएं कि कितनी टाइट रोप है जिस पर हम चल रहे हैं इस वक्त, और कितनी सिफारतकारी की तारीफ आपने करी दी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान के लिए इसमें हो सकती है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन और प्रेसिडेंट जरदारी का इसमें किरदार कौन इससे डिनाई कर सकता है, और वो फिर वहीं रुक गया, खैर हॉल्ट हो गया सिलसिला। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामलात ईरान के साथ तिजारत को लेकर और गैस पाइपलाइन को लेकर दीगर चीज़ें एक इसको विंडो कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी? जी बिल्कुल, हर क्राइसिस में देखिए ना अपॉर्चुनिटी होती है, और जिंदा कौमें क्राइसिस में ही से रास्ते निकालती हैं, जैसे हमने किया है। तो अगर आगे बढ़ के सैंक्शंस हटते हैं ईरान पर और उनको भी अपनी तरक्की का मौका मिलता है, वो वैसे भी काफ़ी सैंक्शंस रेजिलिएंट रहे हैं, खुद कफील बन गए हैं, लेकिन उनकी कौम को भी मौका मिलना चाहिए ग्लोबल मतलब सिस्टम का हिस्सा बनना। और अगर वैसा मौका मिलता है तो फिर वो पाइपलाइन तो बहुत ज़रूरी हमारे लिए होगी, और उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। मुझे याद है हम गए थे उनके बॉर्डर टाउन तक, और मैं उस वक्त अमेरिका की, पाकिस्तान की सफीर थी अमेरिका में, लेकिन ज़रदारी साहब ने कहा मैं तुम्हें लेके ज़रूर जाऊंगा ताकि मैसेज मिले कि हमें कोई कबाहत नहीं है इसमें, और ये मैसेज होना चाहिए कि हम करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त तो फिर बाद में डिसकंटिन्यू हो गया हुकूमत के बाद, लेकिन अब कोशिश पूरी होनी चाहिए कि अपने अपने वसाइल हम जिस तरह भी खित्ते में मुकम्मल कर सके, मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट कर सके, वो अच्छा होगा, बेहतरी होती है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है गैस की कितनी शॉर्टेज रहती है। और आप स्पॉट कार्गोज लेते लेते इंटरनेशनली आलमी कीमतों, बढ़ती कीमतों में कितना दबाव पड़ता है लोगों के किचन्स पर और इंडस्ट्री पर। तो ये तो एनर्जी से चलते हैं मुल्क के, वो तो फिर आपने देखा है कि सोलर से कुछ बचत हुई है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो बहुत है। जी शहरमा, आप बताइएगा कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, यूएस के लोगों के बारे में बताएं कि वो बड़े नाखुश हैं ट्रम्प के डिसीजन से, स्टेटमेंट से। तो ये सब कुछ हो रहा है, और अगर गॉड फॉरबिड आगे टॉक सक्सेसफुल नहीं होती, तो क्या यूएस के अंदर कोई ऐसी बॉडी नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं जो ट्रम्प पे पड़े कि ताकि जंग रुक जाए? उनके ऊपर भी कोई प्रेशर प्रेसिडेंट पे डाल सकता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? ये इतना पावरफुल है। जी वो देखिए, वहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और उनकी एग्जीक्यूटिव इख्तियारात बहुत हैं, मगर फिलहाल तो उन्होंने जो भी सोचा वो मुज़ाकरात की मेज पर भेज तो रहे हैं, किस तरह की भी टॉक्स हों। उन्होंने अपने जेडी वैंस को और सबसे एम्पावर्ड और ट्रस्टेड टीम को भेजा है जी। तो ये भी एक मैं समझती हूँ मुस्बत पहला कदम है, और पेशरफ्त की तरफ बढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि दोनों साइड अपनी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उससे कितनी लचक दिखा सकते हैं, क्योंकि अपने अपने कोर पॉइंट सबके होते हैं, और एक बयानिए की जंग भी चल चुकी होती है, उससे इनको दबाव में नहीं डालना चाहिए, मैं समझती हूँ दोनों साइड्स को, तो फिर बेहतरी होगी। और ये न्यूक्लियर का जो मामला है, इसके साथ साथ लबनान जंग का जो मामला है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसपे नेगोशिएशंस रुक भी सकते हैं? बिकॉज़ इजराइल तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस पे बात करने में। ये इजराइल तो जैसे मैंने कल सेनेट में भी कहा, स्पॉइलर तो सबसे बड़ा वो है, और वो चाहेगा कि जंग ना रुके, वो चाहेगा कि उसके अपने जो मजमूम मकासद हैं, जिस तरह से वो नस्ल कुश सेहूनी रियासत का काम रहा है, वो करती रहे, अनचेक्ड करती रहे। तो एक तो ये बात है, उनकी कोशिश रहेगी, और सबको इस बात पर विजिलेंट और चौकन्ना रहना चाहिए कि उनकी ये कोशिश मुस्तकिल रहेगी, और उनको रोकना भी आपने देखा कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये कोशिश तो करनी पड़ेगी। काविशों पे ही सब कुछ होता है। आखिर पाकिस्तान ने कर लिया जो सब कह रहे थे इम्पॉसिबल है, तो उसको पॉसिबल बना दिया ना। अब ये है कि इस पूरी सूरत हाल में ये सीज फायर अगर उन्होंने वायलेट किया है पाकिस्तान की भी नज़र में और सबकी नज़र में, उन्होंने फिर भी मैं समझती हूँ ईरान ने भी बर्फबारी और इवन अमेरिका दोनों मुज़ाकरात के लिए अभी आ तो रहे हैं, और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए जी किसी को, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है किसी भी मतलब जिंदगी का, नॉर्मल जिंदगी का, क्योंकि इसके बाद तो फिर सिर्फ ही
مطلب یہ کوئی پروٹریکٹڈ وار ہوئی تو اس سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا جی، اور شاید پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو. جی بہت شکریہ شہر رحمان صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. رائزن شاہد، الحمدللہ کہ ماشاءاللہ پیس ٹاکس کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں اور پاکستان نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ورنہ جانے کیا ہو جاتا. لیکن یہ سکسیزفل ہونا بھی بڑا ضروری ہے سہیب، کہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہوگا وہ کتنا خوفناک ہوگا. اور ابھی ایران کی کتنی ابھی جو ہے لڑنے کی جو ہے پوٹینشیل ہے، یو ایس کی کتنی ہے، اسرائیل کی کتنی ہے، اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نہیں جائیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو فیول پرائسز ہیں اب کم ہو جائیں گی اور کم ہی رہیں گی، اور ایسا نہیں ہوا. ایک دن میں کم بھی ہوئی $90 پہ، $97 پہ واپس بھی آ گئی، جو کہ وائلیشنس ہوئی ہیں سیز فائر کی، اس کی وجہ سے. دیکھو یہ تو پل پل بدلتی صورتحال ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کل کچھ اور بات تھی، پھر اس کے بعد رات میں کچھ اور چیز ہو گئی، اور آج کچھ اور صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ سے اگر آپ آبزرو کریں انٹرنیشنل میڈیا اور آپ سوشل میڈیا، یہ جو ایپس ہیں ان کو آپ اگر تھوڑا ایکسپلور کریں تو نظر آتی ہیں چیزیں کہ اب ایک کوئی تھوڑا سا ہلکا سا شفٹ آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں. سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے لبنان اس سیز فائر میں تھا اور باقاعدہ وضاحت کے ساتھ تھا اور آفیشیلی یہ موقف تھا، اور اس کے بعد اس کو نکال دیا گیا. اب کیوں نکالا گیا ہے لبنان کو اور کیا اس کے پیچھے عزائم ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت کرٹیکل اس وقت سٹیج ہے، کیونکہ 10 کو کل سے مذاکرات بھی شروع ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے جوائن کیا، اور تھوڑے انڈیا کے معاملات پہ بھی انڈیا کے معاملات پہ انڈیا کی بھی بات کریں گے. جی کس نے جوائن ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی ہم یہ فالو کر رہے ہیں، ٹویٹر کو بھی، ایکس کو فالو کر رہے ہیں، ہم دیگر سائٹس کو بھی فالو کر رہے ہیں، اخبارات کو بھی، تو یہ کیا صورتحال آپ کو بھی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں ایران وہ مان لے ورنہ کانسیکوینس، اور تھریٹس جاری ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام چینلز پر کل میں نے بھی تذکرہ کیا اور باقی مبصرین بھی تذکرہ کیا ہوگا انہوں نے بھی، کہ یہ جو اس میں اسپوائلر ہے وہ ایران ہے، اور ایران نے وہ اسپوائلر کا کام پہلے دن سے دکھانا شروع کر دیا. اور پریشر جو اکثر اسرائیل اپنا انفلوئنس رکھتا ہے اور لگاتا ہے انفلوئنس، وہ بیسیکلی امریکہ میں وائٹ ہاؤس پر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر یا اس کے علاوہ ان کے پینٹاگان پر، باقی اداروں میں، وہ ہے اسرائیلی لابی. یقیناً نیتنیاہو کو یہ بات پسند نہیں آئی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا کیونکہ ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے کانگریس، ان کے اپنے اداروں نے ان کو مشورہ دیا جب انہوں نے یہ پاز ایکسٹینڈ کیا. اپنی جو ڈیڈ لائن جس کو میں کہ ہیومینٹیز کو، تہذیب کو ختم کرنے کی انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا، وہ بڑی سیریس بات تھی. اس میں کافی زیادہ ہلچل مچ گئی تھی ان کے اپنے ہی حلقوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے. تو لیکن جس اجرت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا اس میں یقیناً پاکستان کی ایفرٹس پر فہرست ہے. پاکستان رابطے میں رہا، رات بھر ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی رابطے میں رہے ایران سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، ساروں سے. تو وہ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن یہاں تو بڑے مخمسے میں پڑ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مصیبت میں پڑ گئے کیونکہ اسرائیلی لابی پھر گرم ہو گئی اور اسرائیلی لابی نے انفلوئنس کرنا شروع کیا. آپ کو واضح رہے کہ ان کے پاس بہت سارے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. مساد کے ذریعے اسرائیلی لابی کام کرتی ہے امریکہ میں، اور آپ کو پچھلے دنوں بہت ایپسٹین فائل کا بہت ذکر بھی ہوا، جس کا انڈیا ہلری کلنٹن نے کافی پہلے دے دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے پرسن who has a very thin skin and anyone can get under his skin. Therefore, the decision could be reversed and the decision could be reversed. So this is what we are seeing. یہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہوتے ہوئے. تو اس کی وجہ سے جو وائلیشن آپ کو نظر آئی ہے، لیکن اس میں امید کی کرن بہت زیادہ ہے. جے ڈی وینس جب پہنچتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ایران نے جو 10 پوائنٹ دیے ہیں اس میں سے اگر 3 کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو یا 3 پر وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں ایران،
تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کم از کم باقیوں پر تو ایگری کر رہے ہیں. تو جیڈی وینس ایک معتدل قسم کے شخصیت، ان کی پچھلے دنوں تلخ کلامی بھی ہوئی نیتن یاہو سے، اور وہ لیک ہو کے امریکن میڈیا میں پہنچ گئی تلخ کلامی. اور وہ کیا تھی؟ ان کو یہی بتایا جا رہا تھا جیڈی وینس کی طرف سے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی کہ یہ 4-5 دن کی ایران مار ہے، 4-5 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ پرولونگ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، جس پر کوئی تھوڑی سی ڈپلومیٹکلی تلخ کلامی ہوئی، لیکن جس طرح کے میڈیا میں لیک ہوا ہے. تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لا رہے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں، کچھ آمنے سامنے جب بیٹھیں گے تو اس میں یقیناً جیڈی وینس اپنا پریشر بڑھائیں گے اسرائیل پر. لبنان والی بات ایران نہیں مان رہا ہے. امید ہے کہ جیڈی وینس اس پریشر کو اسرائیل کے لیکن یہ تاریخی موقع ہے کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اس بڑے ایونٹ کو. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بریفلی ذرا انڈیا کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ وہاں بہت غصہ ہے کہ جو آپ کو بالی ووڈ فینٹیسی میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اس سے تو بالکل اپوزٹ ہے اصل دنیا، اور جو ان کی اپوزیشن ہے بہت زیادہ جو ہے ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے مودی کی فارن پالیسیز کو، اور جو میڈیا ہے وہ الگ پریشان ہے، اور ان کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان کو دنیا میں اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اور سخت پریشان ہیں وہ لوگ، وہ بہت غصے میں چیخ رہے ہیں. انڈیا میں ماتم مچا ہوا ہے جی. یہ کہ انڈیا جس لحاظ سے اپنے فارن پالیسی کو کلیم کرتا تھا کہ ہماری آن بان شان، ہماری فارن آفس جو ہے وہ بہت مربوط طریقے سے اپنی ایڈوانس کرتی ہے فارن پالیسی کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. بی بی سی بھی یہی کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈائلاگس کو پاکستان کے ساتھ اوائڈ کر کے، اجتناب کر کے ویک ہو گیا. یہ بی بی سی کہہ رہی ہے. اور بی بی سی نے یہ بھی رپورٹنگ کی کہ پاکستان کیونکہ متحرک رہا، انڈیا متحرک نہیں رہا، اس لیے گلوبل کانفلکٹ ریزولوشن میں پاکستان نمایاں ابھرا ہے. اس سے اگلی بات بی بی سی یہ کرتا ہے کہ پاکستان نے دنیا اقوام کا کانفیڈنس گین کیا. یو ایس، چائنا، ایران ذکر کیا بی بی سی میں. اور بی بی سی یہ بھی کہتا ہے کہ مودی گورنمنٹ کلوز ٹو اسرائیل، کیونکہ جو گئے جتیاں ماری انہوں نے، اور اس کے بعد پھر آئے اس میں تو کس منہ سے وہ ایران سے بات کریں گے، کس منہ سے دنیا کو بتائیں گے کہ وہ بیلنس رکھتے ہیں. پاکستان نے تو اپنا بیلنس برقرار رکھا، پاکستان نے تو معتدل، اور اسی کا اعتراف ہو رہا ہے. بالکل بہترین فارن پالیسی کا پاکستان کا اعتراف ہو رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تاریخ اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی کوششوں کی دنیا بھر کا میڈیا تعریف کر رہا ہے. اور ہم تو بلکہ خود انڈیا سے پوچھیں گے کہ کیوں وہ کسی گنتی میں نہیں ہیں، کیوں جو آپ اتنی سپر پاور بنتے پھر رہے ہیں، کیوں کسی کا فوکس آپ پہ نہیں، کوئی آپ کی ویلیو نہیں کرتا، آپ کی انپٹ کو، آپ کی ایڈوائس کو، کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ بالکل. تو کل کا بڑا اہم موقع ہے، کل کا دن بڑا اہم ہے. ان ٹاکس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے، تجزیے بھی ہوتے رہیں گے. رائز اینڈ شائن سے نادی اور زویب کو اجازت دیجیے. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ